अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में इस हफ्ते हम बात करेंगे सिंध में बढ़ते हुए कारोबारी केसेस के हवाले से कि इस एक मंथ में जो है 18 औरतों को कत्ल किया गया है गैरत के नाम पे, ऑनर किलिंग के हवाले से। सिंध जो है अक्सर कहा जाता है कि सिंध सूफियों की सरजमीन है और वहाँ पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पे एक महीने के अंदर जो है 18 ख़वातीन को कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पे। और वो ख़वातीन इतने बेदर्दनाक तरीके से उनको कत्ल किया जाता है कि अगर हम बात करें तो टंडो मस्ती का जो वाक़या था उसमें भी पूरे गांव के सामने जो है एक लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया। उसके बाद सखर का गुलां खातून जो घर से निकली थी उस पर कारी का इल्ज़ाम था और उसके शोहर ने उसको मारने की कोशिश की तो वो घर से भाग गई, थाने में प्रोटेक्शन के लिए गई। ज़ाहिर थाने प्रोटेक्शन के लिए होते हैं लेकिन वहाँ से फिर कोर्ट जाने में उसको टाइम लगा। कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि इसको दारुल अमान भेजा जाए, मगर वहाँ पे उसका जो गुलां का जो वालिद था, जो उसका बाप था, उसने वहाँ पे अपनी पगड़ी जो है उसके पैरों में रख दी और कहा कि घर वापस चलो। तो ऐसे इमोशनल सीन्स क्रिएट होते हैं कोर्ट्स के अंदर और कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि उसको घर वापस भेज दिया जाए। एक आर्डर कोर्ट ने दिया कि इसको दारुल अमान भेजा जाए प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब बाप ने इल्तिजा की कि बेटी को कि घर चलो तो जो गुलां है वो समझ गई कि जो है अब जो है मुझे कत्ल किया जाएगा। लेकिन गुलां ने फिर कहा कि जो है मुझे ख़तरा है, मैं घर से इसीलिए भागी हूँ कि मुझे वहाँ पे मार दिया जाएगा। गुलां समझ चुकी थी कि वहाँ पे ख़तरा है और उसका शोहर जो है बैठा हुआ है इंतज़ार में उसको कारी करने के हवाले से। तो कोर्ट ने जो दोबारा आर्डर दिया उसको वापस घर भेजने का, एक सवाल निशान है कि आखिर जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं, कोर्ट्स हैं या पुलिस थाने हैं, तो वो आखिर ये जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम कर सकते। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो सिंध में 15 साल से 18 साल से जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की है, तो पीपल्स पार्टी ने जो है रेड स्कूटी, रेड बसेस और पिंक बसेस जो शुरू की हैं और ख़वातीन के हवाले से कि जो है एम्पावरमेंट के हवाले से बात करते हैं कि हम औरतों को, ख़वातीन को एम्पावर करते हैं। लेकिन वही ख़वातीन एक महीने के अंदर जो है 18 जो है औरतों को कत्ल किया जाता है। वहाँ पे जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या एक्शन लेती है। ऐसा क्या नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को इग्नोर करती है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है चैम्पियन बनने की जो बातें करती है सिंध हुकूमत के। जो है हम औरतों के हुकूक़ के हवाले के अगर बात करें तो जो पीपल्स पार्टी है खुद को चैम्पियन समझती है, डेमोक्रेसी की चैम्पियन समझती है, मगर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों। ये एक सवाल या निशान है कि एक महीने के अंदर जो है 18 औरतों को कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पे, और वहाँ पे ना पुलिस जो है प्रोटेक्शन दे पाती है, ना जो है अदालतें तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन दे पाती हैं, और औरतें जो हैं बेदर्दी से कत्ल की जाती हैं। इस समाज का जो अलमिया है सबसे बड़ा, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स चैम्पियन, काफ़ी ऐसी तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन औरतों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन सेल्स, वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स, बहुत सारे ऐसे इदारे बने हुए हैं, आर्डीनेंस पास होते हैं, एक्ट पास होते हैं सिंध असेंबली में, मगर ख़वातीन फिर भी उनको टारगेट किया जाता है। और जो है ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे समाज के लिए कि कारोकारी केसेस जो है मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक माह के अंदर जो है 18 केसेस जो हुए हैं, 18 औरतों को कत्ल किया गया है। कहाँ है हमारी हुकूमत जो औरतों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कहाँ है सिंध हुकूमत। सिर्फ़ और सिर्फ क्या पिंक स्कूटीज़ और पिंक बसेस जो है वो एम्पावर करने के लिए बनाई गई है कि हम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, पिंक स्कूटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, पिंक बसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या सिर्फ औरतों को यही तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा सिंध में? क्या सिंध में जो ख़वातीन कत्ल हो रही है, क्या हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि एक महीने के अंदर 18 ख़वातीन मारी जाती है गैरत के नाम पे? हुकूमत कहाँ सोई हुई है? सवाल या निशान यही है कि जो हुकूमत है कहाँ सो गई है। हुकूमत को क्या औरतों का कत्ल, औरतों का खून नज़र नहीं आता? क्या सिंध असेंबली में इस पे बहस नहीं हो सकती? क्या कानून बनाने वाले जो इदारे हैं वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि औरतों को जो कत्ल किया जा रहा है एक महीने के अंदर 18 वाक़यात, अगर हिसाब किया जाए तो एक हफ़्ते में 5 औरतों को कत्ल किया जाता है। अब 5 औरतों को एक हफ़्ते में अगर कत्ल किया जाता है तो ये
تو ایک بھیانک جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، فگرز جو ہمارے سامنے ہیں، تو سندھ حکومت کیا اس چیز سے لا تعلق ہے؟ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی اس چیز سے آخر لا تعلق کیوں ہے کہ جو حکومت کرنے والے ادارے ہیں، جو عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس پہ خاموش کیوں ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سندھ میں بڑھتے ہوئے کاروکاری کیسز کے جو واقعات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ابھی موجود ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے ماروی ایوان صاحبہ، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہماری پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ جو سندھ میں بڑھتے ہوئے واقعات ہیں کاروکاری کے، آنر کلنگ کے، اس کی کیا وجوہات کیا ہے؟ آخر سندھ میں جو ہے مسلسل اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ خواتین کو اس طرح نشانہ بنا کر ان کی زندگیاں لی جا رہی ہیں۔ بیک ٹو بیک ہم یہ کیسز دیکھ رہے ہیں، سکھر ہو، خیرپور ہو، کندکوٹ ہو، اور بے شمار کیسز ہیں۔ اس میں مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسکیوزز ہیں جس کو ہم ہرگز نہیں مانتے ہیں، جس میں کبھی غیرت آ جاتی ہے، کبھی وائلنس کرتے ہوئے خواتین کی جان چلی جاتی ہے، کبھی ان کے اوپر ہراسمنٹ کا یا کوئی بھی اور ریزنز ہوتے ہیں۔ مرد اپنی طاقت کا، اپنے کنٹرول کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کو اس طریقے سے اپنے وائلنس کا، اپنے غصے کا، اپنی نفرت کا ہمیشہ نشانہ بناتا ہے۔ جتنے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں ان کے ریزنز یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کس طرح سے ہم لوگ کمپلیٹلی ان چیزوں کو یہاں سے ختم کرنے میں فیل ہو چکے ہیں، چاہے وہ ریاست ہو یا چاہے ہم جتنے بھی ادارے اور لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ سے موجود ہے ہمارے سندھ کے اندر، پاکستان کے مختلف اور علاقوں میں، مختلف اور صوبوں میں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب بھی چاہے بلوچستان ہو، سندھ کے علاقے ہوں یا کوئی اور ہمیں جو ہے رورل ایریاز، اربن سیٹ اپ سے بھی اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ قوانین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم کانٹیکسٹ کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم جو ایشوز معاشرے میں موجود ہیں اس کے رسپانس کے حوالے سے قانون کو دیکھیں تو قانون مضبوط ہے۔ قانون مکمل مضبوط جب ہوگا جب اس کی امپلیمنٹیشن بہتر طریقے سے ہوگی، جب وہ لوگوں کو، خواتین کو، سروائیورز کو پروٹیکٹ کرنے میں، ان کا رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہاں پر ہم اسپیسیفکلی جو ابھی اس وقت ایک دم رائز آیا ہے کیسز کے اندر، دیٹ از دا جو غیرت کے نام پہ قتل ہیں، اس کے اندر ہمارے سامنے بہت کیسز یہ مثال بن کے بھی سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی سکھر میں جو کیس ہوا ہے اس کے اندر گلاں خاتون پہنچی تھی تمام اداروں کے پاس، وہ کورٹ تک پہنچی، اس کی اسٹیٹمنٹس لی گئیں، لیکن اتنے زیادہ سینسٹیو کیس کو میں تو کہوں گی کہ یہ اگنورنس ہے اور کیا ہے کہ اس خاتون کو جس فیملی سے اس کو خطرہ ہے اسی سے ایموشنلی بلیک میل ہونے بھی دیا گیا، اور اس کے بعد کورٹ نے اپنا فیصلہ بدل لیا کہ یہ خاتون اگر چاہتی ہیں گھر جانا تو چلی جائیں۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ہمارے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں جس میں عورتوں کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی بچا کر اس طرح کے الزامات سے، سچویشن سے نکل پائیں، لیکن ایک خاتون ہمارے پاس ایک مثال کے طور پر وہ پہنچی ہے، اس کی ہمیں زندگی بچا کر یہ مثال قائم کرنی ہے کہ قانون کے ادارے، قانون اور ہماری عدلیہ ایسی خواتین کی پروٹیکشن کرنے کے اور ان کو انصاف دینے کے اہل ہیں۔ جی، اکثر خواتین تو جو قتل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیس تھا واحد جس میں جو گلاں خاتون جو ہے کورٹ تک پہنچی یا پولیس تک انہوں نے ایکسس کیا، تو پھر کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے یا کورٹ جو آپ کہہ رہی قانون مضبوط ہے، قانون کی گرفت ہے، تو قانون نے تو اسے واپس فیملی کے حوالے کر دیا۔ آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ قانون اٹ سیلف بہت مضبوط ہے، لیکن جب قانون کو نافذ طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے کمزور ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اسی کیس کی میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے، اور میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اداروں کو کس طرح خواتین کو ٹرسٹ کرنے کے لیے دوبارہ اس کیس کے بعد آمادہ کریں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کیس ہے جس نے
ہم کہتے ہیں کہ رپورٹ کریں، اداروں تک پہنچیں، قانون مضبوط ہے، لیکن اس طرح کی جب ادارے غلطیاں کریں گے تو کس طرح لوگ اداروں کے اوپر بھروسہ کر پائیں گے، ان تک پہنچ پائیں گے. تو اس کیس سے اس وقت ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم باقی اور بچیاں، باقی اور بیٹیاں جو کہ اس طرح کے ڈیفینیٹلی ایشوز کا سامنا کرتی ہیں، وہ جب اداروں تک پہنچیں تو ادارے ان کو پراپر طریقے سے حفاظت دے سکیں، کیونکہ قانون کے مطابق اس خاتون کو اس طرح سے اس کی فیملی سے بات کرنے کا وقت دینا، اس کے بعد اس کے اگر کنسینٹ ہے جانے کا، اس کو کس طرح ہم سن سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے آصف جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو سروائیور پوزیشن جی میں نہیں ہوتے اپنے لیے فیصلہ لینے کے، اکثر ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے فیملی کی بلیک میلنگ، ان کی ایموشنل باتیں، چیزیں. تو ہم وہ کمزور لمحے ہماری سروائیور جب اداروں تک پہنچ رہی ہیں تو کیوں آنے دیں؟ ہم پراپر میکینزم کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قانون کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل بھی ان خواتین کو اس طرح فیملی سے بات کرنے کا موقع دینا، یا اگر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کسی بھی پریشر کے تحت بدل رہی ہیں تو وہاں پر قانون اسٹینڈ لے ان کی زندگی بچانے کے لیے. سو دیز آر دا کیسز جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں ہم اسٹینڈ کر رہے ہیں. اور گلا کے کیس کے بعد ہم بہت زیادہ نا امید ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے سیکھتے ہوئے اداروں کو بار بار اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم ٹاک شوز کی بات کریں، کمیونٹیز میں جا کے بات کریں، ڈفرینٹ فورمز پہ وین وی آر میٹنگ ود دا اسٹیک ہولڈرز، ہم بار بار ان کیسز کی مثالیں دے رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. دیر واز اے کیس ان سانگھر، اس کے اندر خاتون نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے شادی کی، پھر وہ شہر سے باہر چلے گئے، پھر کافی عرصے بعد کسی گاؤں کے آدمی کو پتہ چلا کہ یہ خاتون جی یہاں پر ہے، یہ جو ہے آنر کے الزام کے نیچے تھی، تو اس نے اس خاتون کو اور اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو، سب کو مار دیا. تو دیکھیں کہ بے شک 10-10 20-20 سال ہو جاتے ہیں، صحیح. یہ الزام جو کمیونٹیز ہیں، گاؤں ہیں، وڈیرے مائنڈ سیٹس ہیں، جرگیں ہیں، یہ لوگ نہیں بھولتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہائیلی رسک کیسز ہیں، اور اس میں ریاست کو، اداروں کو، عدلیہ کو اپنی اسٹریٹجی ایز پر دا کانٹیکسٹ آف دیٹ اسپیسیفک دا مائنڈ سیٹ آف دا کمیونٹی، اور ہو کیا رہا ہے جو لوکلی کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق بتانی چاہیے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ان کیسز کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہے، شاید ابھی بھی اس کو بہت ایزی سمجھا جا رہا ہے کہ جی چلیں وہ چھوٹی سی بات تھی، خاتون اپنی جان بچا کر آئی، اب جی ان کی صلح اور گھر بھیج دیجیے. اس کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے، اس کی زندگی کی گارنٹی گھر کا ایک فرد کیسے لے سکتا ہے، جبکہ پوری کمیونٹی، پورا گاؤں، پورا خاندان، اس کا شوہر، اس کے ماموں، چاچا، سب اس کی جان کے پیاسے لگے ہوئے ہیں. سو وی نیڈ ٹو لک انٹو دیٹ کہ اس طرح کے کیسز میں اداروں سے یا عدلیہ سے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پروٹیکشن انشور کریں خواتین کی. مطلب یہ عدالت کی یا جو کورٹس کی ناکامی ہے کہ وہ جو تحفظ دینے والے ادارے ہیں، ایک لڑکی آتی ہے اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اپنا کہ اس کو جان کا خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی، اسٹیٹمنٹ دینے کے باوجود بھی جو عدالت ہے وہ اسے واپس گھر جانے کا فیصلہ بتاتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، تو اگر اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس میں چینجز جو ہیں، جو لا کی ویکنیسز ہیں، تو وہ کیسے آئیں گی، اس میں کیا ہونا، رول کس کا ہے اہم؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے آپ سے یہی کہا کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ریوزٹ کون میکینزمس کرے کو گا؟ اور قانون کو. کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہے آپ کہ اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا. نہیں، دیکھیں یہاں پر قانون بنانے والے جو ہمارے لا میکرز ہیں ان کو ان قوانین کو ری وزٹ کر کے ہمیں ہی ریکمنڈیشن دینی ہے. صرف کوئی صحیح. دوسرا انسان نہیں آئے گا کہیں سے بھی قوانین کو مضبوط کرنے کے لیے. دا پیپل ہو آر ورکنگ، ہم لوگ جو دن رات کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. یہ اداروں نے، یہ آرگنائزیشنز نہیں کرنا پڑے گا. لا صحیح. ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے
جو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ کرنا پڑے گا. ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا, بیکاز دیز سارٹ آف کیسز اگر اس کے اندر قوانین پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, اور خصوصاً جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو ایک ججمنٹ پہ اس کا فیصلہ نہ کیا جائے. اس کے لیے پراپر کمیٹیز بنائی جائیں تاکہ اس خاتون کی سچویشن کو ہر اینگل سے دیکھا جائے. ہر اینگل سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو لازمی قرار دیا جائے کہ چاہے خاتون اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دے کہ اب میں گھر جانا چاہتی ہوں یا میں بھروسہ کر رہی ہوں اور میں پگڑیوں کی لاج رکھ رہی ہوں, جو کہ سکھر والے کیس میں ہوا ہے, مگر یہاں پہ قانون اسٹینڈ لے کے اس خاتون کی پروٹیکشن کو انشور کرتے ہوئے اس کو دارالامان ہی بھیجے, کیونکہ سروائیور اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ڈیسیجنس لے سکے. اور اگر وہ جذبات میں آ کے گھر جانا بھی چاہ رہی ہیں تو یہاں پہ ریاست نے اس جان کی پروٹیکشن کرنی ہے ایز پر دا کانٹیکسٹ اور دا پریکٹسز ہیپننگ ایوری ڈے ان ادر کیسز. اس کے بعد کمیٹیز ریویو کریں پراپر اس کے پروٹیکشن میکینزم پہ, اور اس کمیٹی کے اندر وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس جو ہے ایریا جو ہے اس میں اسپیسیفک جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی نامور شخصیات ہیں, جو ہمارے ایکسپرٹ ایڈوکیٹس ہیں, جو خصوصاً ڈومیسٹک وائلنس اور آنر کلنگ کے کیسز پہ کام کرتے ہیں, وہ اسپیسیفک آرگنائزیشنز جو کہ ڈفرینٹ اینگل سے قانون کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ, ان سب کو ان کمیٹیز کے اندر شامل کیا جائے اور اس طرح کے کیسز کو پراپر ریویو کیا جائے. سینئر ججز مل کے اس کا فیصلہ کریں. اس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ پہ اس کو دارالامان بھیجتے اس کے اپنے کنسنٹ پہ اس کو گھر بھیج دینا, کیونکہ فیملی کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ ہو گئی اور فیملی نے گارنٹی لے لی ہے کہ ہم تمہاری جان بچا لیں گے, اور یہاں پہ ہمیں ریسرچ, اسٹڈی اور 100,000 cases of the violence against women and honor killing are telling us every day کہ اس طرح سے فیملیز کے اوپر, کمیونٹیز کے اوپر بھروسہ کر کے خاتون کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو موت کی دعوت دے رہے ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ ماروی, آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ماروی ایوان, جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جن کا کہنا ہے کہ لا کو ریوزٹ کرنا ہوگا. جو قوانین بنانے والے ادارے ہیں یا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں, ان کو بیٹھ کر جو ہے کچھ نیو امپلیمنٹس کرنی ہوں گی قوانین کے حوالے سے, کہ قوانین میں مزید کیسے بہتری آ سکے. یہاں پہ لیتے ہیں مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی سندھ میں بڑھتے ہوئے کاروکاری کیسز کے حوالے سے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور جو ہے پولیس یا کورٹس کیا کر رہی ہیں. کچھ کیسز ایسے ہیں جو ہم نے بریک سے پہلے ڈسکس کیے, اس میں ٹنڈو مستی کا واقعہ ہو یا سکھر میں جو گلاں خاتون کا واقعہ ہو, تو اس میں کورٹ جو ہے یا پولیس سے پروٹیکشن دینے میں ناکام ہوئی. یہ اداروں پہ سوالیہ نشان بھی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے سینئر صحافی نعمت کھوڑو صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, پروگرام میں خوش آمدید. سر, یہ مسلسل تیزی دکھائی دے رہی ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں, انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کاروکاری کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سندھ میں یہ جو ابھی تیزی آئی ہے کاروکاری کیسز کے حوالے سے, اس میں روبینہ خالدہ چانڈیو کا جو کیس تھا ٹنڈو مستی کا, اور اس کے بعد ابھی گلاں خاتون جو ہے ابھی پولیس پروٹیکشن میں تھی, اس کے بعد کورٹ میں گئی, اس کے بعد جو ہے اب ہمارے جو ادارے ہیں یہ تو اس پہ تو سوالیہ نشان اٹھتا ہے, کیونکہ یہ ویکنیسز ہیں اداروں کی, چاہے عدالتی نظام ہو, کہ ایک وکٹم جو ہے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے کورٹ میں یا پولیس میں, اس کے بعد بھی اس کو گھر بھیجا جاتا ہے. ہاں آصف بھائی, بڑی مہربانی. یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی ایک اگر کہا جائے تو اتنا یہ الجھا ہوا مسئلہ بھی نہیں, مگر جس طرح اس کو حکومت نے, پولیس نے اور انتظامیہ نے اور وڈیرہ شاہی جو نظام میں اس نے جس طرح اس کو پیچیدہ کر دیا ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے
کہ غیرت کے نام پہ جو قتل کیے جاتے ہیں، خصوصاً جو عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے اور مرد بھی مارے جاتے ہیں، مگر بہت کم، بہت کم. اور جب ہم لکھتے ہیں تو ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے غلام کو قتل کر دیا، ہماری بہن کو، جی. اور جس مرد پہ الزام ہے اس کو بھی قتل کیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جب اپنی بیٹی پہ، بہن پہ، بیوی پہ شک ہوتا ہے تو آپ اس کو مار دیتے ہیں. کبھی ایسے ہوا کہ آپ کو اپنے بیٹے پہ، بھائی پہ، کزن پہ شک ہوا ہے، چاچا پہ، ماما پہ شک ہوا ہو اور آپ نے اس کو مارا ہو، قتل کیا ہو؟ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، معاف کر دیں. پھر جرگے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اس کا صلح کیا جاتا ہے. ابھی پروگرام سے پہلے میں جب آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، میں نے ایک نیوز پڑھی سوشل میڈیا پہ کہ پنو عقل سے کوئی ایک جوڑا ہے جو نکل گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کے لیے یا پیار کی شادی کے لیے. اصل میں یہ ہوتی ہے مرضی کی شادی. مرضی کی شادی کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، ہندوازم بھی اجازت دیتا ہے، کہ کرسچینٹی جو ہے وہ بھی اجازت. کون سا مذہب ہے، کون سا قانون ہے جو مرضی کی شادی کی اجازت نہیں دیتا؟ بلکہ دین اسلام تو حکم ہی یہ کرتا ہے کہ شادی مرضی کی ہونی چاہیے، نکاح جو ہے وہ زبردستی کا نہیں ہونا چاہیے. تو جو لڑکی اور لڑکا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ سماج کی نوعیت کو سمجھیں آپ کہ یہاں گالی جو ہے وہ غیرت بنی ہوئی ہے. کوئی بندہ جھگڑا کرتے ہوئے بڑے آواز میں کسی کو گالی دے دے، تھپڑ مار دے، تو کہتے ہیں کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے. اور کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر منہ سے، اگر زبان سے یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں آدمی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کہہ دے، تو اس پہ ہمیں پیار پہ غیرت آ جاتی ہے. جس چیز پہ غیرت آنی چاہیے، جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں سماج کے، سندھ کے، معاشرے کے، جن چیزوں پہ یہاں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، یا معصوم بچے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، وہ جبری جو ہے ان سے لیبر لی جاتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، امن امان نہیں ہوتا، اتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں. ہمارے سارے بنیادی حقوق جو ہیں، انسانی حقوق، وہ سلب کیے گئے ہیں. ان پہ ہمیں غیرت نہیں آتی، مگر ہمیں پیار کے اظہار پہ غیرت آتی ہے. تو سماج کی اس بات کو، جو پہلو ہے اس کو سمجھیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی کپل جو ہے، جوڑا، وہ پنو عقل سے نکل گیا ہے. یہی وہ علاقہ ہے جہاں ہماری بہن غلام بھارو کو قتل کیا گیا تھا. تو اس کے بدلے میں جو ہے 4 خواتین کو اغوا کیا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور ابھی وہاں میرپور گولڈو تھل کا جو علاقہ ہے، جیکاباد، وہاں سدرا نام کی کوئی لڑکی نکل گئی ہے، ان کے گھروں کو جلایا گیا. اور اس میں آج سے بڑی تصدیق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لڑکا لڑکی کو لے کر گیا ہے وہ ایک طاقتور کمیونٹی، جس طرح ہمارے سسٹم میں وہ طاقتور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور جو لڑکی ہے وہ کمزور کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. تو اسی کمزور کمیونٹی کو اسی وڈیرے نے اپنی برادری کے، اپنی کمیونٹی کے خلاف بھڑکایا، بولا حملہ کر دو، آگ لگا دو. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی برادری کو بھی اس میں پھنسائے اور دوسری جو لڑکی والی برادری ہے، کمیونٹی ہے، اس کو بھی پھنسائے. اس نے کھلم کھلا 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی ہے. اس بٹیری کا جو ہے وہ میں نے سنا ہے، مجھے معلومات ملی ہے کہ آئس کا اس نے کارخانہ لگایا تھا، اس میں نقصان ہوا ہے. اور وہ یہ نقصان جو ہے اس واقعے سے وہ جرمانہ لے کر بھرنا چاہتا ہے. کل آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر سوراب سر کی، وہاں سے MP ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس کسی کے 5,000 ہوتے ہیں تو اس پہ بھی کاروکاری کا الزام لگا دیتے ہیں. اور کوئی صحافی اگر نیوز چلا لیتا ہے تو اس پہ بھی کاروکاری کا الزام لگا لیتے ہیں. سوراب سرکی کی بات ایک حد تک صحیح ہے، مگر یہ 5,000 کا مسئلہ نہیں آصف بھائی، یہ 5 لاکھ کا مسئلہ ہے، یہ 5 کروڑ کا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جیکاباد ڈسٹرکٹ، کشمور کندکوٹ اور گھوٹکی، شکارپور، لاڑکانہ، سکھر، ابھی کراچی کے ڈیفینس اور کلپٹن کے علاقے میں کاروکاری کے جرگے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کاروبار ہے. ایسے سمجھے کہ خدا نہ کرے، میں کوئی وڈیرا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. وڈیرے جو ہیں، بوتار جو ہیں، نام نہاد سردار جو ہیں،
وہ آپ کو پتا ہے ان علاقوں میں مہینے میں 2 بار یا 1 بار آتے ہیں 5 جرگے کر کے کاروکاری کے اور 50 لاکھ کما کے پھر چلے جاتے ہیں کہاں؟ لاہور چلے جاتے ہیں, کراچی ڈیفینس چلے جاتے ہیں اور پہلے دبئی جاتے تھے, لندن جاتے ہیں, کاروکاری کے جرگے کر کے 50 لاکھ بٹور کے پھر وہ عیاشی کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر جب ان کے پیسے کم ہو جاتے ہیں تو پھر واپس آتے ہیں اور 10 کیس تیار ہوتے ہیں. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کمدار, منشی اور ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جھوٹے الزام لگاؤ. یہ کاروبار ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. جیسے ہم ڈاکو کو کہتے تھے کہ ڈاکو انڈسٹری, وائرل انڈسٹری, اسی طرح کاروباری کی انڈسٹری ہے. تو آپ نے غلام بارو کی بات کی, اس سے پہلے جس طرح ہماری بہن پاکستانی علاقے میں نغمہ جتوئی اور اس کی بیٹی شاہدہ کو قتل کیا گیا, اور ابھی رومتی کے کچے میں گھوٹکی میں وہ ایک بچی 13 سال کی اس کو قتل کیا گیا, اور روبینہ چانڈے کو جو جس طرح ٹنڈو مستی میں قتل کیا گیا. تو یہ ایک مطلب لوگ یہ خود نہیں کر رہے. نعمت صاحب, میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے, قانون جو بناتے ہیں یا قانون میں امپلیمنٹ کرتے ہیں قوانین میں, یا کورٹس ہو گئی یا تھانے ہو گئے, تو ان کی کیا ذمہ داری ہے ایسے واقعات کو روکنے کے حوالے سے؟ ہم تو جب قانون ہو ہی نہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا. جب قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہو, جب انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہو, جب آئین آپ کا اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پر معطل سمجھا جائے اور ایسا حکومتی نظام ہو جس کو عوام سے اور مظلوم طبقات سے کوئی سروکار نہیں, تو ہم کس طرح بات کریں کہ کیسے پروٹیکشن ملنی چاہیے, قانون کو کیا کرنا ہے. عاصف بھائی, میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, وہ ٹنڈو مستی میں ڈسٹرکٹ خیرپور کا جو علاقہ تھا, روبینہ اور جس کا نام خالدہ بھی تھا, ہماری بہن جس کو سرے عام گولیاں مار کے قتل کیا گیا. اس میں ایک پولیس اہلکار آپ کو نظر آئے گا ایک ویڈیو میں, وہ بولا ہے ہمارے پیسے کہاں ہیں. جب بھی کسی پہ الزام دیا جاتا ہے, جب بھی اس میں پولیس کے پیسے فکس ہوتے ہیں, پولیس سے پرمیشن لی جاتی ہے, باضابطہ باقاعدہ پرمیشن لی جاتی ہے کہ ہم ابھی رات کو یا دن کو عورت کو قتل کریں گے, آپ کے کتنے پیسے, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 5 لاکھ, 10 لاکھ. اور بڑی شرمناک بات ہے, اچھا بڈیرے کے پیسے ہوتے ہیں, یا بڈیرا اس لیے کرتا ہے کہ یہ قتل ہو جائے, یہ لڑکی یہ بچی قتل ہو جائے, پھر جس مرد پہ الزام ہے اسے وہ 20 لاکھ لے لیتا ہے, 50 لاکھ لے لیتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. پھر ان کی عورتیں جو ہے وہ میڈ لے کھاتی ہیں, منتیں کرتی ہیں. بڈیرے یہی چاہتے ہیں, بڈیروں کی جو اوتاقیں ہیں یہ قبیلائی دہشت گردی اور کاروکاری کی وجہ سے آباد ہیں. میں تو آباد اس لیے کہہ رہا ہوں, آباد کہنا کہ اچھا لفظ نہیں, مگر ان کی نظر میں تو پولیس پیسے لے لیتی ہے, وڈیرا پیسہ لے لیتا ہے, پورا سسٹم ایک جو ہے اس پہ چل رہا ہے. تو ہم حکومت نوٹس لے لے, انتظامیہ پولیس. یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچ جو ہیں ایک ایسے شو کی مار ہے, سندھی جو ہیں ایک ایسے شو کی مار ہے, اور پختون جو ہیں ایک ایسے شو. میں کہتا ہوں کہ یہ کاروکاری کا کاروبار کرنے والے ایک ایسے شو کی نہیں, ایک ہے کہ نہیں, ایک پولیس جماندار کی مار ہے. مگر حکومت سنجیدہ نہیں, ریاست سنجیدہ نہیں, پورا سسٹم جو ہے اسی طرح چل رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق بھی نہیں دو, اور مار دھاڑ اور وحشت اور دہشت سماج میں برپا رکھو, تاکہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں اور سہمے ہوئے ہوں. خاص طور پہ میں عورتوں کی بات کروں گا کہ کچھ سالوں سے سندھ میں ایک اویئرنیس آ رہی تھی, عورتیں اپنے حقوق مانگنے لگی تھی, عورتیں بولنے لگی تھی, عورتوں کے بڑے بڑے مارچ ہو رہے تھے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی کل کراچی میں آزادی مارچ ہے, اور ان کو جو 28 نکات شرائط جو رکھے گئے ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کپڑے آپ ہماری مرضی سے پہنیں گی, آپ فلاں تنظیم کے لیے آواز, جن کے بچے مسنگ کیے گئے ہیں ان ماؤں کے لیے عورتیں آواز نہیں اٹھائیں گی تو کون آواز اٹھائے گا. اور آپ جو ہے یہ نعرہ نہیں لگائیں گی, آپ یہ نعرہ نہیں لگائیں گی, اور جب ہم چاہیں گے, اچھا ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت مارچ ہوگا تو جسمانی تلاشی لیں گے ہم. تو اس طرح جب حکومت ایسے کرے گی, اور وہ بھی وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہم شہید بے نظیر بھٹو کے پیروکار ہیں, کارکن ہیں, اور وہ انسانی حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی علم بردار تھی اور تھی بھی, وہ حکومت جب ایسے کرنے لگے اور ریاست کا پورا نظام جو ہے مظلوم طبقات کے خلاف اور خصوصاً عورتوں کے خلاف اور بچوں کے خلاف ہو, تو ہم کس سے انصاف مانگیں, کس سے انصاف کی بھیک مانگیں. اور جب منصف بھی خاموش ہو جائیں تو ہم کس سے انصاف مانگیں. خدا سے انصاف مانگ رہے ہیں, لوگوں سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ لوگوں جاگو, اٹھو, اس قتل کے خلاف, اس وحشت بربریت, اس ننگی جارت کے خلاف خود اٹھو, خود بولو, خود بات کرو, احتجاج کرو. بہت بہت شکریہ نعمت کھڑو صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سندھ کے سینئر صحافی نعمت کھڑو صاحب, جن کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام ہو یا پولیس کا نظام ہو,
ہر جگہ پہ جو ہے ناانصافی ہوتی ہے، اور اکثر خواتین کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آنر کلنگ کے نام پہ، وہ ایک بزنس ہے۔ جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں، ان کا ایک بزنس کلچر بن گیا ہے۔ جیسے پہلے ڈاکو کلچر تھا، ایک ڈاکو انڈسٹری تھی سندھ میں، اب جو ہے کاروکاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے کاروکاری آنر کلنگ کے غیرت کے نام پہ جو ہے خواتین کو قتل کرنا، یہ ایک بزنس بن گیا ہے سندھ میں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی سندھ میں بڑھتے ہوئے کاروکاری کیسز کے حوالے سے۔ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امر سندھو صاحبہ، ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کیسز کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں سندھ میں جو بڑھتے ہوئے تیزی سے اس واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی اچھا میم، یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے ایک سینیریو ہی چینج ہو گیا ہے کہ خواتین کو مطلب ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کیس سامنے آتا ہے کہ خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے غیرت کے نام پہ۔ روبینہ خالدہ چانڈیو کا کیس ہوا، ٹنڈو مستی کا، اس کے بعد جو ہے ابھی گولا خاتون سکھر میں جو یہ کیس ہوا، تو ایک لڑکی گھر سے جا رہی ہے پروٹیکشن کے لیے تھانے میں، اور اس کے بعد جو ہے کورٹ میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ہمارے حکومتوں اور ریاستی اداروں کا فیلیور ہے۔ ریاستی اداروں کے اندر آپ پولیس کو لے سکتے ہیں، آپ عدلیہ کو لے سکتے ہیں، اور آپ دیگر اداروں کو بھی دے سکتے ہیں جس میں ایجوکیشن سسٹم آ جاتا ہے، کہ انہوں نے جو ایک باشعور شہری ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں کی۔ دوسرے نمبر پر پولیس جس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنے شہری کو، وہ پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے عدلیہ، جو اس قسم کے واقعات میں انصاف دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے اس انصاف کی گلی سے بہت بڑے مجرموں، قاتلوں کو ضمانتیں حاصل کرتے ہوئے آزاد ہوتے دیکھا ہے۔ اب آ جائیں کہ ایسے ہو کیوں رہا ہے، تو یہ جو ہماری نام نہاد سرکار ہوتی ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 15 سے 18 سال تک یہ ایک حکومت ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہے سندھ پہ۔ وہ پارٹی جس کی سربراہ جو ہے خاتون رہی ہو، وہ پارٹی جس کے لیے پاکستان کی تمام خواتین شکر گزار ہے کہ ان کے حوالے سے بہت ساری سماجی تبدیلیاں آئیں، لیکن بہت افسوس کے کہا جا سکتا ہے کہ آج 18 سال کے بعد اگر سندھ میں اس کی حکومت کا جائزہ لے تو وہاں پر جو ہے عورت کے حوالے سے کسی بھی ہم جو ہے خوشائن بات یا خوشائن فگر کا ذکر نہیں کر سکتے۔ عورتوں کا قتل ہو اور اس کو جس طرح سے ریاستی اداروں کی پروٹیکشن ہو، اور پھر جو سماج کے اندر یہ عورت کے خلاف جو نفرت یا عورت کے خلاف جو قوانین اور رسم و رواج ہو۔ صرف ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہتی ہوں کہ 18 سال کے اندر اس حکومت تھوڑا سا یہ بتا دے کہ اس نے خواتین کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا۔ میں بنظیر صاحبہ کے 50 چیزیں جو ہے گنوا سکتی ہوں کہ جہاں پر ان کی سینسٹیوٹی، ان کی لیول آف کنیکٹیوٹی وہ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ یہ اتنی تعداد جو بڑھ رہی ہے، وہ صرف ہمارے جیسے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو مسلسل اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک ایک کیس کو، نہ صرف ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، لیکن یقین جانے کہ ہماری نئے نسل کی جو لڑکیاں آ رہی ہیں، جو بچیاں آ رہی ہیں، ان کے اندر جو عدم تحفظ کا احساس ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ روز جو ایک خبر آتی ہے، اور جو ہماری اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ یا گھر میں بیٹھی ہوئی جو لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان کے اس پہ کیا گزرتی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کون سے اقدام
اس حکومت نے لیے ہیں. میں تو حیران اس بات پہ ہوں. ہم مسلسل کہہ رہے ہیں, مجھے کوئی سندھ حکومت میں نہ وزیر اعلیٰ, نہ ادی فریال صاحبہ, نہ کوئی جس کو آپ کہہ سکے کہ وومن ڈیولپمنٹ کی کوئی منسٹر, ہمیں ایک نام نظر نہیں آتا جس کو ہم کہیں کہ ہم اگر اس کے پاس یہ مسئلہ, یہ چیزیں کم از کم بحث کر سکے, کم از کم بات کر سکے کہ کیا چیزیں کی جائے. ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں میں ایک چیز آخری, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کو خود سے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کہ سماج میں کس طرح سے عورت کے لیے ایک تحفظ والا ماحول بنائے. یہاں پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بات کس سے کرے, اور یہ اب اتنے اونچے ایوانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ, مطلب یہ کہ جو یہاں پر پریشان ہو رہا ہے کہ ان حالات سے ان کو کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کس سے بات کرے اور اس چیزوں کو کس طرح سے ایک ڈگر پہ لے آئے. میڈم یہ تو آپ سمجھتی ہے, آپ کا نیریٹو ہے, لیکن پیپلز پارٹی تو خود کو جو عورتوں کے حقوق کی چیمپئن سمجھتی ہے. پنک اسکوٹی سے لے کر پنک بسز تک, یہ تو کراچی میں آپ ساری چیزیں دیکھتی ہے, مختلف شہروں میں. لیکن بات آتی ہے جب خواتین کو تحفظ دینے کے حوالے سے, تو اتنے سارے آرڈیننس, وومن پروٹیکشن سیلز بنے ہوئے, اس کے بعد بھی جو ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر وومن پروٹیکشن سیلز ہیں, دارالامان موجود ہے, کافی جو ہے ایکٹ پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں, وہی کہہ رہی ہوں کہ نا ان کی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, ان کی کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے سول سوسائٹی کے ساتھ. وہ فیلڈ میں کہاں پہ نظر آتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے جو ہے یہ آرام دہ آفیسز سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور کسی ایک اس کی طرف سے کمیشن کی طرف ہے, ہیومن رائٹ کمیشن سندھ بیٹھی ہوئی ہے, ایک یہ وومن ڈیولپمنٹ والا بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ وومن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے. ان میں سے کسی ایک نے کوئی اس قسم کی کانفرنس, کوئی کنسلٹیشن, کو کسی قسم کی کوئی چیز, کوئی ایک آپ پازیٹیو مجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے نظر آیا ہو اور ویزیبل ہو کہ واقعی انہوں نے کچھ, کم از کم ہم یہ سمجھ سکے, روکنا دور کی بات ہے, ہم کم از کم یہ سمجھ سکتے ہیں وہ پریشان تو ہوئے ہیں. یہ جیسے عام لوگوں کو یہ روز جو ہے خبر دیکھ کر جو پریشان ہو رہا ہے, ذرا سا یہ ہمیں پتا تو چلے کہ وہ پریشان بھی ہو رہے ہیں, یہ پتا تو چلے کہ انہوں نے کوئی نوٹس بھی لیا ہے. یہ صرف گرفتار کرنا بڑی بات نہیں ہے, ایک کو گرفتار کرو پھر دوسرے کے لیے, پھر تیسرے کے لیے. آپ کون سی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ آپ کیا خبر آنے کے بعد کہ وہ لڑکی مر گئی, اور یہی تو ہے نا افسوس کہ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی, نہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, کہ ہر ہفتے ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ اتنا وہ سنسنی خیز ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیس اسٹڈی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتہ لوگ اس واقعے کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے. لیکن گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو کوئی انیشیٹو نہیں ہے, کوئی سیریسنیس نہیں دکھائی دے رہی. اگر لا کی بات کریں, عدالتوں کی, کو ایک لڑکی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کورٹ میں, پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے. وہی تو بات میں کر رہی ہوں کہ جج کا احتساب کیوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک آرڈر لکھا ہے, اس کے بعد دوسرا آرڈر لکھا ہے. کیا ہمارے جیسا بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس حالت میں جو لڑکی آئی ہے, فوٹو آپ دیکھیں کس حالت, اس لڑکی کو کیسے باپ کے ساتھ جانے دیا ہے بغیر سیکیورٹی کے, کیسے پولیس نے اس کو جو ہے کوئی پرچہ نہیں کاٹا. جس 11 نام اس نے دیے تھے, اس 11 نام میں سے ابھی بھی مجھے بتائیں, یہ ہمارے جو ہے ہوم منسٹر بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ 4 لوگ بھی گرفتار نہیں ہوئے. اس لڑکی نے موت سے پہلے 11 نام دیے ہیں, ان 11 میں سے 4 بھی گرفتار نہیں ہوئے. تیسرے نمبر پر یہی میں بات کر رہی ہوں کہ صرف حکومت کا نہیں, یہ عدلیہ کس کام کی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ عدلیہ سے یہ ایسے قاتل اور یہ ایسے لوگ کیسے نکلتے ہیں؟ وہ اس قسم کی اقدامات کیوں نہیں لیتے کہ تاکہ کسی کو سزا آ سکے؟ دوسرے نمبر پر یہ پولیس ہے, بظاہر اس کیس میں 1-2 کیسز میں پولیس کا رول کہیں پر کہ وہ قاتل کو گرفتار کر دیتی ہے, کہیں پر وہ FIR کر دیتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے, یا اگر FIR آ رہی ہے تو FIR میں اس لڑکی نے
موت سے پہلے اپنے 10 نام جو ہے 11 نام دیے ہیں، اس 11 ناموں میں سے کوئی بھی جو ہے اس میں اس کا نہیں آیا. میں یہی سوال کرنا چاہتی ہوں. اچھا، تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ صرف حکمران پارٹی نہیں، میں تمام سیاسی جماعتوں سے کرے اپوزیشن مر گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو سڑکوں پر 24 گھنٹے جو بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی، وہ باقی عوام کی اور فلاں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جب عورتوں کے قتل کی بات آتی ہے تو وہ ان کے سیاسی ایجنڈا کیوں نہیں بنتی؟ ویسے تو پیپلز پارٹی اور یہ سندھ کی حکمران پارٹی پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اس کا حقیقی فیلیور نظر آتا ہے اس کا نام لے کر آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی جو ہے جماعت نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی ریلی نکالی ہو، اس کو اپنے ایجنڈا میں شامل کیا ہو. تو بات یہ ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ پورا سماج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردانگی سے جو ہے بھرا ہوا، وہ پورا سماج بالکل لگتا اس طرح ہے کہ وہ عورتوں کے مخالف کھڑا ہو گیا ہے، اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ اگر ایک مہینے کے اندر 18 عورتیں بے دردی کے ساتھ قتل کی جائیں، بے دردی کے ساتھ، ویسے بھی نہیں کہ چھپ چھپا کے کسی نے کر دیا، بے دردی کے ساتھ قتل کیے جائیں. لیکن آپ نے اس علاقے کے اندر آپ نے کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے، آپ نے حکمران پارٹی کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے ہم کہہ سکے کہ اب وہ تشویش میں مبتلا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ رونے والے بھی ہم ہیں، بات کرنے والے بھی ہم ہیں، غصہ بھی ہم کرتے ہیں. سماجی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو جب اس کا جو گناہ کا جو شوہر ہے جو ابھی گرفتار ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ آیا کہ اب میری ناک بڑی ہو گئی ہے. تو ہمارے سماج کا جو المیہ ہے کہ عورت کو قتل کرنا بے دردی سے، جو مرد ہیں ان کی ناک بڑی ہو جاتی ہے. نہیں، وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے پدر شاہی اقدار ہے، تعلیم کی میں نے کیوں بات کی؟ تعلیم کی اس لیے بات کی کہ تعلیم آپ کو انلائٹڈ نہیں کر رہی، تعلیم آپ کو روشن خیال نہیں بنا رہی، تعلیم آپ کو ان قسم کے فرسودہ روایات اور رسموں کو ختم کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو رہی. اس تعلیم کا کیا فائدہ، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ جو ایک عورت کو مارنے میں اپنی ناک اونچی سمجھتا ہو، اس سماج کے اندر اس تعلیم کا تو کوئی ہمیں وہ مقصد ہی نظر نہیں آتا کہ کیا یہ صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سماج کا پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے جو جن کو ہم مجرمانہ جس کو ہم کردار ادا کرتے دیکھ رہے ہیں، اس میں حکومت، ریاستی ادارے، لیکن ساتھ میں سماج اس کے ساتھ چپ ہے. اگر ان باتوں پہ تو اس کو بھی آپ بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. بہت بہت شکریہ امر سندھو صاحبہ، آپ نے اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین، امر سندھو صاحبہ کا کہنا تھا کہ جو 17-18 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں، کیا ان کو ایک مہینے کے اندر جو 18 خواتین قتل ہوئی ہیں کیا وہ نظر نہیں آ رہا، کیا وہ اندھے ہو گئے ہیں؟ اور جو ادارے کام کر رہے ہیں، وومن پروٹیکشن سیل ہے، ہیومن رائٹس ہیں، جو بہت سارے ادارے ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک مہینے کے اندر 18 عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے؟ اور ابھی جو ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا گلہ خاتون کا، جو سکھر کی ایک لڑکی تھی جو گھر سے نکلی تھی کہ گھر میں اس کو خطرہ ہے، اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا کاری کے الزام میں. جب وہ تھانے پہنچی تو تھانے سے کورٹ میں گئی، کورٹ کے بعد اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو یہ جو ہمارے کورٹس ہیں، جو عدالتی نظام ہے، جس پہ تو شروع سے تنقید ہوتی آ رہی ہے، لیکن جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ تو عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو گیا ہے. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ایک لڑکی جو ہے بے بس لڑکی جو ہے عدالتی نظام پر یقین کر کے آتی ہے، ایک جو ہے آرڈر کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو دارالامان بھیجا جائے، مگر اس کے باپ کے التجا پہ، جو لڑکی کا باپ تھا، اس نے اپنی اس کی پگڑی جو اس کے پاؤں میں رکھی، اس کے بعد جج دوسرا آرڈر نکالتا ہے کہ لڑکی کو گھر واپس بھیج دیا جائے. تو یہ صورتحال سندھ میں جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، کاروکاری کے غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. 18 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایک منتھ میں. تو یہاں پہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو صورتحال بہت بھیانک ہوتی جا رہی ہے. سماج کی
سماجی جو ہے المیہ یہی ہے کہ جب اس کا جو شوہر گولا کا تھانے میں جو ابھی لاکپ ہے، گرفتار ہے، جس پہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ کی ناک لمبی ہو گئی ہے، آپ نے اپنی جو بیوی کو قتل کر دیا غیرت کے نام پہ؟ تو اس نے کہا جی بالکل میری ناک جو اب لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہماری سماجی صورتحال ہے، ہمارا سماجی المیہ ہے، ہماری سماجی نفسیات ہے جو بے قابو ہو گئی ہے۔ کیا ہمارے سماج نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہفتے میں ہر 5 خواتین کو، عورتوں کو قتل کرنا ہے غیرت کے نام پہ؟ اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے، جیسے ایک کاروبار بن گیا ہے کہ ایک خواتین کو عورت کو قتل کرنے سے جو ہے وڈیرے جو جرگے بٹھائیں گے، فیصلے کریں گے، اس میں لاکھوں روپے ان کو ملتے ہیں اور وہ ان لاکھوں روپیوں سے عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ سماجی صورتحال کتنی بھیانک ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ اگر اس سے صورتحال کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو بے گناہ لڑکیاں، بے گناہ عورتیں ہر ہفتے ایسے ہی قتل ہوتی رہے گی، کیونکہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ 18 عورتیں ایک مہینے میں قتل ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 عورتیں ایک ہفتے میں قتل ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا جو ہے موضوع ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔